रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और सूरह बकरा की जो हमारी तफसीर चल रही है उसकी जितनी भी ऑडियोज़ अभी तक आ चुकी हैं वो आप सब ने इंशाल्लाह सुन ली होंगी। सूरह बकरा की हमने जो तफसीर की थी वो 66 आयत तक आप कह लें कि हमने यहाँ तक तफसीर मुकम्मल कर ली थी। लेकिन आगे आज हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेंगे कि जब कुरान पाक स्टार्ट होता है तो उसके शुरू में हमें सूरह फातिहा दिखती है, और सूरह फातिहा में हमने अल्लाह ताला से सीधा रास्ता मांगा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो अल्लाह ताला ने इस पूरे कुरान पाक में हमें सीधा रास्ता बता दिया, पुरानी अक़वाम के ज़रिए बताकर कि उन्होंने ऐसे कौन से काम किए थे कि उन पर अजाब भी आए और फिर वो अल्लाह ताला की पसंदीदा उम्मत से नापसंदीदा उम्मत बन गई, कि अल्लाह ताला ने उनकी जगह किसी दूसरी उम्मत यानी कि हमें दे दी। जी, मैं बात कर रही हूँ बनी इसराइल के बारे में। हमने अभी तक जो पिछले 2 से 3 रुकू, हमारे 2 रुकू गुजरे हैं, रुकू नंबर 5 से लेके हमने पढ़ना शुरू किया था बनी इसराइल के बारे में, और आज हम इंशाल्लाह 66 आयत से स्टार्ट करेंगे और बनी इसराइल की मज़ीद नाफरमानियाँ देखेंगे कि उन्होंने ऐसे कौन से काम किए थे कि अल्लाह ताला ने उन पर फिर मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशें भी डाली, और अल्लाह ताला ने उनके बारे में भी बताया। इस जो हम अब आज आयत पढ़ेंगे इनमें आप देख लेंगे कि अल्लाह ताला ने उनके बारे में क्या फ़रमाया। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल आऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम यानी बनी इसराइल से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है। तो उन्होंने कहा कि हमसे मजाक क्यों करते हैं? आपने जवाब दिया कि मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह ताला की पनाह पकड़ता हूँ। यानी कि बनी इसराइल को जब भी कोई नया हुक्म दिया जाता, अहकाम दिए जाते, तो उनको उस पे पूरा उतरना मुश्किल लगता था। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था आयत नंबर 63 में, तो उसमें भी उनको जब अल्लाह ताला ने जो तौरात दी थी उसमें जो लिखा था उसके बारे में कहा था कि इसको मजबूती से थाम लो, तो उनको उसको भी थामना और उसको मानना, उन अहकामात को मानना उनको पहाड़ के बराबर लगा। तो अल्लाह ताला ने फिर उसी पहाड़ यानी कि कोहे तूर को उनके सर पे ला खड़ा किया मौजज़े के तौर पे कि ये हिदायत पा जाए, लेकिन वो फिर मुड़ गए और फिर वो अल्लाह ताला की बार बार नाफरमानियाँ करते रहे। तो अभी यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने उनको एक हुक्म दिया हज़रत मूसा के ज़रिए से कि अपनी कौम को कहें कि गाय को ज़िबा करें। अच्छा देखें, गाय को ज़िबा करने का इसलिए कहा कि सबसे पहली बात कि गाय उन्होंने जब सामरी जादूगर ने उनको एक गाय बना कर दी थी, जब हज़रत मूसा कोहे तूर पर चले गए थे, उसके बाद अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पर इनको आजमाया, और इन्होंने क्या किया कि सामरी की बातों में आकर उस सोने को उसको दे दिया जो साथ वो लेकर आए थे, और उन्होंने एक बछड़े की फिर पूजा शुरू कर दी। ठीक है, लेकिन आपने कभी गौर किया है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या था कि वो बछड़ा जो है उसी को बनाना ज़रूरी था? कोई और जानवर भी तो बन सकता था ना। असल में हुआ कुछ इस तरह से कि ये जो बनी इसराइल हैं ये रहते थे मिस्रियों के साथ, और मिस्रियों के साथ रहने का सबसे ज़्यादा इनको ये था कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया उनकी इबादतों का, कि वो पूजा करते थे कुछ ऐसी चीज़ों को जिसकी आप जैसे कोई पुरानी आपको पिक्चर्स वगैरह नज़र आएँ, यूट्यूब वगैरह पे मौजूद हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि किस तरह से वो एक बकरे की तरह से सींग नज़र आएंगे, गाय की तरह से बॉडी नज़र आएगी, मतलब इस तरह की चीज़ों को वो पूछते थे। तो बनी इसराइल उनके साथ जो रहते थे तो इनके दिल में ऑटोमेटिकली उस जानवर के लिए या उस चीज़ के लिए जिसको वो पूजा करते थे उसके लिए एहतराम था। तो ये कहते थे कि आप हमें गाय को ज़िबा करने का कह रहे हैं, मतलब वो तो पूजा करते थे, वो तो उसकी खुदा माना करते थे। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने खुद अपने लिए भी एक ऐसे ही खुदा का इंतखाब किया था जो कि सामरी ने इनको बना कर दिया था। तो ये काफ़ी हैरान हुए थे, लेकिन इसके पीछे एक मकसद था, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले अभी जो हम आयत पढ़ने जा रहे हैं ये जा रही हैं एक वाक़े की तरफ। वाक़या कुछ इस तरह से था कि बनी इसराइल के किसी अमीर शख्स के भतीजे ने जो है वो उसको कत्ल कर दिया,
مطلب دولت وغیرہ کے چکر میں اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد قتل کیونکہ رات کے اندھیرے میں کیا گیا تو اس کو اس نے چھپا دیا، کسی غریب بنی اسرائیل کے دروازے پہ ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ صبح جب ہوئی تو سب نے دیکھا کہ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس کے سامنے پڑی ہوئی ہے اسی نے مرڈر کی ہے، ٹھیک۔ اور اس طرح سے اس قتل کا صحیح مجرم کا پتہ لگانا مشکل ہوگا، کیونکہ جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا میرا تو مقصد ہی نہیں ہے اس کو قتل کرنے کا۔ تو جب انہوں نے پتہ لگانے کی کوشش کی تو کوئی پتہ نہیں چلا اس وقت۔ یہاں جیسے ہمارے CCTV کیمراز ہوتے ہیں، اس طرح کی چیز تو نہیں تھی کہ رات کے اندھیرے میں بھی کچھ شواہد مل سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اس گائے کو ذبح کرنے کے ذریعے سے قاتل کا پتہ چل گیا، وہ ہم آگے آیات میں دیکھیں گے، ساتھ ساتھ ہم اس کی تفسیر بھی کرتے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر جب انہوں نے گائے کو ذبح کرنے کا حضرت موسیٰ نے حکم دیا تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم سے مذاق کرتے ہو، ٹھیک ہے، ہم سے مطلب نبی سامنے کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم سے مذاق کرتے ہو آپ، مطلب نبی مذاق کر رہے ہیں ان سے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ نے ایک دعا کی تھی جو کہ یہاں پہ موجود ہے، وہ آپ سب یاد کر لیجئے گا اور اس کو پڑھا کریں کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب آگے دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے انہوں نے مزید کیا کیا ڈیمانڈز کی اس گائے کے بارے میں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ یہاں پر دیکھیں کہ جب ان کو گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو اس کے بارے میں انہوں نے سوال و جواب کرنے شروع کر دیے کہ مزید ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اگر وہ یہ سوال نہ کرتے تو سیدھی سے کسی بھی گائے کو لا کے ذبح کر دیتے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب انہوں نے یہاں پہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں اس کے بارے میں مزید ایکسپلین کریں کہ گائے کیسی ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر ان کو بتا دی کہ ہمیں ایک نوجوان گائے آپ لا دیں، نوجوان عمر یعنی کہ درمیانی عمر کی وہ گائے ہو۔ آگے انہوں نے جلدی سے حضرت موسیٰ نے یہ بھی پھر کہا کہ اب جو تمہیں حکم دیا گیا نا وہ بجا لاؤ، مطلب وہ کر لو بس، لیکن انہوں نے حکم بجا لانے کے بجائے مزید سوال کیے، وہ بھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ۔ وہ کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ اب مزید ان کو ایکسپلینیشن چاہیے تھی کہ وہ گائے کا رنگ ہمیں بتا دے، عمر تو آپ نے بتا دی، رنگ کے بارے میں پھر ان سے فرمایا گیا کہ وہ گائے زرد رنگ کی، چمکیلی اور دیکھنے والے کو اچھے لگنے والے رنگ کی ہو۔ اور وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ مزید آگے انہوں نے دعائیں مزید کروائیں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر انہوں نے مزید، پہلے تو رنگ ان کو بتا دیا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ مزید دعا کریں، ہمیں مزید بتائیں اس کے بارے میں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ یہاں پر انہوں نے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یعنی کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ اگر یہاں پر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ان کو وہ گائے کوئی نہیں ملنی تھی، تو یہاں پر انہوں نے اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے ایک دعا ساتھ کی۔ تو پھر ان کو مزید اس کے بارے میں ایکسپلینیشن انہوں نے مانگی اور پھر دینی پڑی۔ حضرت موسیٰ نے پھر ان کو مزید بتایا، آگے دیکھ لیتے ہیں کیا بتایا۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی، مسلمۃ اللہ شیعہ فیہا، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ یعنی کہ اب مزید ان کو ایکسپلین کر دیا کہ اب ایسی گائے چاہیے کہ جس نے کوئی کام کاج نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، تندرست اور بے داغ ہو۔ پھر انہوں نے دیکھیں کیا کہا گیا۔ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ نے حق واضح کر دیا ہے، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن
اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ اب انہوں نے وہ گائے ڈھونڈی اسی طرح کی شرطوں پہ جو ان کو بتائی گئی تھی اور پھر اس کو ذبح کیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا نا تو ہمیں مزید اس میں ایکسپلینیشن نہیں مانگنی چاہیے کہ کیسے کریں کیسے نہ کریں، بس اللہ کا حکم ہے اور اسٹریٹ فارورڈ ہو کے اس اللہ کے حکم کو بس سیدھے سے آپ ادا کر دیں۔ لیکن بنی اسرائیل کو مزید سوال کرنے تھے، انہوں نے کیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایسی گائے کو ڈھونڈا اور پھر قتل کا پتہ لگانے کے لیے گائے کو ذبح بھی کیا۔ اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے۔ ایک شخص نے رات کے اندھیرے میں قتل کیا اور پھر اس کے بعد اس پہ بھی ایک جھگڑا کہ بھئی قاتل میں نہیں ہوں، قاتل تو یہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدگی کو بھی ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ اکیلے میں بیٹھ کے یا کہیں دوسری جگہ پہ وہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہوگا، اللہ تعالیٰ تو ہر پوشیدگی کو بھی ظاہر کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ان کو بتا دیا کہ تم لوگوں نے جو قتل کیا تھا اس کا پتہ اب چلانے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے گا آگے کیا لکھا ہوا ہے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا، یعنی کہ وہ زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اب انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا لیا اس کے گوشت کا، اس میت کو لگایا اور وہ شخص جو قتل ہو چکا تھا وہ زندہ ہو گیا، اور جب وہ زندہ ہو گیا تو اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتا دیا کہ میرا قتل میرے اپنے نے کیا ہے اور کسی غیر نے نہیں کیا، اور اس طرح سے وہ شخص جو ہے وہ دوبارہ سے فوت ہو گیا، یہ دوبارہ سے وہ ڈیڈ باڈی بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ اب تم نے یہ معجزہ دیکھ لیا ہے کہ ایک شخص مر چکا تھا، تمہیں معلوم تھا وہ مر چکا ہے، لیکن ہم نے اس کو زندہ کیا، اس نے گواہی دی اپنے قاتل کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سے مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت کے دن آخرت میں مردوں کو زندہ کرے گا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں کہیں پر بھی فوت ہو چکا ہو، کہیں پہ بھی اس کی ڈیڈ باڈی موجود ہو، چاہے خاک ہی کیوں نہ بن چکی ہو، پانی میں کیوں نہ بہا چکی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں نہ کہیں سے جہاں پہ بھی موجود ہوگا اس کو دوبارہ سے اس کی شکل میں اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ عقل مندی کے لیے نشانیاں دکھانے سے مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو عقل اور شعور رکھتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اگر تمہیں یقین ہے کہ حضرت موسیٰ ایک نبی پیغمبر ہیں، رسول ہیں، تو تمہیں ماننا ہے ان کے ہوتے ہوئے جو موجود جتنی بھی چیزیں ہو رہی تھی اس وقت معجزے ہو رہے تھے، وہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں تھیں، لیکن وہ نشانیوں کو نہیں سمجھتے تھے اور پھر وہ مزید بگاڑ میں اور مزید غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جاتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں بات کی ہے، یہ مزید ہمیں آگے بھی ہم پارہ نمبر 2 میں پڑھیں گے، 2 واقعات ہیں وہاں پر۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے جن کو 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ وہ ڈیڈ تھے اور 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ سے زندہ کیا گیا تھا، اور ان کو دوبارہ سے ان کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے جو انہوں نے اس وقت سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سوکھی ہوئی ہڈیوں کو کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے انسان بنائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پریکٹیکلی کر کے بتایا، 100 سال کے لیے ان کو فوت کر دیا، 100 سال کے بعد وہ اٹھے تو انہوں نے اپنے گدھے کو اپنے سامنے جس پہ وہ آئے تھے اس کو باقاعدہ دوبارہ سے اس کے اوپر گوشت چڑھتے ہوئے اور باقی پورا جسم بنتے ہوئے دیکھا۔ اور اس کے علاوہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھیں گے جس میں انہوں نے یہی چیز سوچی تھی کہ کس طرح سے اللہ زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر برڈز کو ان کے ہاتھ سے ذبح کروا کے ان کو کہا کہ مختلف پہاڑوں پہ ڈالیں، اور پھر وہ برڈز جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی اصلی فارم میں، وہی گوشت کے ٹکڑے جو ہیں وہ اپنی اصلی فارم میں بن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو یہ واقعہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی ہم یہ مردوں کو زندہ کرنے کے واقعے کو ہم اس سورہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کریں، یاد آ جائے، تو ہم نے اس کو پڑھا تھا تقریباً یہ ہے ہمارے پاس 52 آیا ہے آئی تھنک۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان کے سامنے کیا ہوا تھا کہ جو 70 لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے تھے کوہ طور پہ، انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، لیکن
ان پہ بجلی گری، وہ وہیں پہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو، جو شروع پہ جن پہ بجلی گری تھی انہوں نے، پیچھے والوں نے ان کو مرتے ہوئے دیکھا. اسی طرح جو پہلے زندہ ہوئے ان کو پیچھے والوں نے زندہ ہوتے دیکھا. اللہ نے پہلے ان کو مارا، پھر حضرت موسیٰ کی دعا کے بعد، التجا کے بعد ان کو دوبارہ سے زندہ کیا گیا. تو یہ بھی ایک معجزہ ان کے پاس پہلے سے موجود تھا کہ اللہ مرے ہوئے لوگوں کو کس طرح سے زندہ کرے گا. مطلب ایک غیب کے اوپر ان کا علم جو ہے وہ سامنے ان کو نظر آ رہا ہے سب کچھ، لیکن وہ پھر بھی ان کے اندر سے آوازیں آ رہی کہ نہیں، ہمیں تو وہ پوجنے کے لیے ایک بت چاہیے جس کو ہمیں جو نظر آئے سامنے. مطلب ان کو خدا بھی ایسا چاہیے جو نظر آئے سامنے. اور ہم نے یہاں پر مختلف قسم کی اگزامپلز دیکھ لی کہ مردوں کو کس طرح سے زندہ کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ اب آگے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ان کو دکھایا تو بجائے اس کے کہ اللہ کی ذات کے اوپر ان کا ایمان پختہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوا. مزید وہ غلطیوں پہ غلطیاں اور آپ کہہ لیں کہ ناشکری پہ ناشکری کرتے چلے گئے اور ان چیزوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں کیا فرمایا یہ دیکھیں، بڑی غور طلب آگے کی جو باتیں بہت زیادہ غور طلب ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا. پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی، مردے کو زندہ کر دینے والی نشانی دیکھ کر تمہارے دل پگھل جاتے. تمہارے دل پگھلے نہیں بلکہ پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کتنی بڑی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ پتھر جیسے دل ہو گئے تمہارے. اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پتھر کی اگزامپل دی ہے، کسی اور چیز کی اگزامپل نہیں دی. یہ بات غور طلب بات ہے. اور پتھر کے بارے میں تھوڑی سی چیزیں میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ تھوڑا سا آپ نے سیرت کے بارے میں اگر ہماری ویڈیوز دیکھی ہوں، غور کیا ہو، تو اس میں ایک واقعہ تھا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ، ان کے ساتھ تجارت کے لیے جا رہے تھے، ضد کر کے ساتھ گئے تھے، بچے تھے، چھوٹے تھے، اور وہ بھی لے گئے. اور وہاں پر ایک شخص نے جب دیکھا کہ دور سے کوئی آ رہا ہے تو اس نے وہاں پہ درختوں کو اور اس کو پتھروں کو سلام کرتے اور جھکے ہوئے دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو پتھر جو ہیں وہ بیسیکلی اللہ کی مخلوق ہیں، بالکل پہاڑوں کی طرح. آسمان، زمین، چرند پرند، درخت، پودے، جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں نظر آ رہی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہماری خدمت کے لیے، یعنی کہ اپنے بندوں کی خدمت کے لیے لگا رکھا ہے. ہم ان پودوں سے خوراک لیتے ہیں، درختوں سے ہم پھل بھی لیتے ہیں، ہم چھاؤں بھی لیتے ہیں، اور مزید لکڑی سے فائدے بھی، مطلب انتہا کر دیتے ہیں، ہم ہر چیز سے فائدے اٹھاتے ہیں. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ نے پتھر کو یہاں پر اس لیے بتایا کیونکہ پتھروں کے بارے میں جو ہم تھوڑی سی حدیث دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو ہمیں حجر اسود ملتا ہے، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ میں. اور حجر اسود کو سب چومتے ہیں عقیدت کے ساتھ. اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم قیامت کے دن حجر اسود کو اللہ تعالیٰ اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گا. ہر اس شخص کے حق میں گواہی بھی دے گا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اس کو اس وقت چھوا ہوگا. تو دیکھیں، یعنی کہ جس طرح ہم نے سورہ زلزال میں پڑھا تھا نا کہ زمین جو ہے وہ پھٹ پڑے گی اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ نکل کے باہر آ جائے. اب وہ بھی آپ کو حدیث یاد ہوگی، آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ قرآن پاک اگر کسی پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو اللہ کی خشیت سے، یعنی کہ اللہ کے خوف سے وہ کیسا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا. مطلب اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی ایک رزلٹ کے بارے میں بتا دیا کہ ایمان لانے والوں کا رزلٹ کیسا آئے گا، ان کا نتیجہ کیا نکلے گا اور ان کو کیا صلہ ملے گا، اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو سورہ زلزال میں جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ ہم نے پڑھا تھا کہ زمین اپنا سب کچھ اگل دے گی اور پھر وہ گواہی بھی دے گی کہ میرے اوپر کیا کیا ہوتا رہا. ٹھیک. اور تو زمین کیا ہے؟ زمین اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی وہ بولے گی، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہی وہ گواہی دے گی. اسی طرح سے یہاں پر جو پتھر کی اگزامپل دی ہے اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اچھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں نا اس کی اگزامپل اگر میں آپ کو دوں گی تو زیادہ ایزی ہو جائے گا. یہاں پر ہم نے آیت نمبر
24 میں دیکھ لیں اگر آپ کے پاس اس وقت قرآن پاک موجود ہے تو آیت نمبر 24 میں دیکھیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کفار سے کہا تھا کہ اگر تم لوگوں کو اس کتاب پہ یقین نہیں ہے نا، ڈاؤٹ ہے، تو تم لوگ ایک کام کرو، تم کوئی سورہ کوئی آیت کچھ بنا کے لے آؤ اور اپنے جتنے بھی معبود ہیں نا ان کو بھی ساتھ لگا لو، جتنے معبودوں کو تم پوجتے ہو نا ان کو بھی ساتھ لگا لو، تو کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ. لیکن اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے ایسا، اور ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ اس آگ سے بچو. کس آگ سے؟ جہنم کی آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور پتھر کو، تو پتھر کو کیا ضرورت تھی؟ پتھر تو بے جان چیز ہے، ہم انسان ہیں نا، ہم زیادہ دور کی نہیں سوچتے یا زیادہ گہرائی کی نہیں سوچتے. تو پتھر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا یہاں پر؟ کیونکہ یہ پتھروں کی مورتیاں بناتے تھے، پتھروں کی مورتیاں بنا کر ان کو اپنا خدا بنا کر ان سے اپنی مرادیں لیا کرتے تھے، اپنی منتیں مرادیں مانگنی، ان کو خدا ماننا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہنم میں انسان کو ایندھن کے طور پہ، ایندھن کیا ہے؟ جو آگ کو بھڑکاتا ہے، ایندھن کے طور پہ انسان کو بھی ڈالا جائے گا اور ان پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا جن کو یہ پوجتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اس ایگزامپل کو دیکھ لیتے ہیں اچھے سے، اور جب ہم سیرہ پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ مزید واقعات تو آئیں گے انشاءاللہ، لیکن صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنکریوں کو ذکر کرتے ہوئے بھی دیکھا. تو مطلب یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس ایگزامپل میں انسان کے دل کو پتھر کے ساتھ ملایا ہے کہ اتنا سخت ہو گیا کہ پتھر تو پھر بھی اس کے اندر آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن انسان کا دل ایسا ہے کہ وہ پتھر جیسا ہو گیا، مطلب وہ میلٹ نہیں ہو سکتا، پگھل نہیں سکتا. اگر کسی کا دل پتھر جیسا ہو گیا وہ ٹوٹ سکتا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے پتھر کی طرح، لیکن وہ میلٹ نہیں ہو سکتا. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا اگزامپل دی ہے آگے پتھروں کے بارے میں. وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھروں سے تو نہریں بہر نکلتی ہیں، یعنی کہ ایسے پتھر جن سے اللہ تعالیٰ نے ریور بھی چلا دیے، نہریں چلا دی باقاعدہ. اور وہ پتھر کون سے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں اگزامپل ہم تھوڑی سی اگر چلے جائیں، 2005 کا آئی تھنک زلزلہ تھا، اور اس میں دو پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا جانے کی وجہ سے وہاں پر ایک عطاباد جھیل بن گئی تھی باقاعدہ. تو دیکھیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا معجزہ، کتنی بڑی جھیل اللہ تعالیٰ نے وہاں بنا دی، تو وہ پتھروں کے ٹکرانے سے ہی تو بنی تھی. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو سب پاور رکھتے ہیں، کن فیکون کہتے ہیں اور چیزیں بن جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ جو پتھر ہے وہاں سے نہریں تک بہہ نکلتی ہیں، تو انسان کا دل جو ہے وہاں سے نہیں نکلتی نہریں. تو یہاں پہ دیکھیں اگلی اگزامپل کیا دی ہے، وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے. بالکل جیسے چشمے ہیں، آپ نے دیکھا ہے پہاڑوں میں سے جب چشمے نکل رہے ہوتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کا پانی کہاں سے آ رہا ہے، تو کسی نہ کسی پتھر سے ہی آ رہا ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے اس پتھر کے ٹکرا کے اور پیچھے سے وہ پانی آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جاری فرماتے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اگزامپل دی ہے انسان کے دل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ایک اگزامپل دی ہے کہ پتھر تو یہ کرتے ہیں تو تمہارے دل کیا کرتے ہیں. اور تیسری دیکھ لیں، وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، یعنی کہ ایسے خوف میں وہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خشیت کو دیکھ کے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گر پڑتے ہیں، یعنی کہ وہ پتھر ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہیں اور پھر وہ گر پڑتے ہیں. اچھا، اس میں اگزامپل ہم اگر انسانوں کی دیں تو حضرت ابوبکر صدیق کی اگزامپل ہے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اسلام کی تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. ان کو جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا اور ایک وحدہ لا شریک کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے خاموشی کے ساتھ پہلی بار میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، بالکل حضرت خدیجہ کی طرح. ٹھیک ہے، تو وہ ایسی اگزامپل بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور بنی اسرائیل کی اگزامپلس بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر بھی قیامت کے دن پہ یقین نہیں رکھتے. اب یقین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ زبانی یہ بات کہتا رہے کہ ہاں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی. قیامت آئے گی، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ آج جو ہم کریں گے وہ اس دن پوچھا جائے گا. تو یہ اس لیے ہمارا آج بہت امپورٹنٹ ہے. ٹوڈے از ویری امپورٹنٹ. آج جو کر رہے ہو نا، اس لمحے میں جو کر رہے ہو نا،
وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ایک ایک لمحے کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے کہ اس کا حساب ہم نے دینا وہاں پر. ٹھیک ہے. تو اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو. یعنی کہ تم یہ مت سوچو کہ تم جو کر رہے ہو وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا وہاں پر، لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ اوپر والا دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب جب انسانوں سے گناہ ہوں، ہم انسان ہیں، ہمیں یہ بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ بات اپنے بارے میں بھی ایکسیپٹ کرنی ہے اور دوسروں کے بارے میں بھی ایکسیپٹ کرنی ہے. جس طرح سے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معافی مل جاتی ہے، اسی طرح کوئی دوسرا انسان جو کبھی غلط تھا اس کو بھی معافی مل سکتی ہے اور وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. کیونکہ جب یہ دنیا بنائے گی اس وقت شیطان کے ساتھ جو مکالمہ ہم نے یہاں پہ سنا تھا اور وہ ہمیں مزید آگے بھی نظر آئے گا، تو شیطان کو تو اللہ نے کہا تھا کہ تم بے شک بھڑکا لو میرے بندے کو، لیکن جب وہ مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا. تو آپ کریں معافی، مانگے معافی. ہو جاتے ہیں گناہ، ہم سب انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوں گے، ہم فرشتے نہیں ہیں. ہمیں یہ اپنے دماغ کو سمجھانا ہے. کچھ لوگ گلٹ میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ معافی استغفار بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتے. ان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میرے سے گناہ ہی اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ مجھے معافی مل ہی نہیں سکتی. تو یہ امپاسبل ہے. وہ پروردگار جو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ہم لگے رہتے ہیں اپنی زندگی میں مست ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، وہ ہمیں دنیا میں کامیابیاں بھی دیتا ہے. تو وہ کیوں ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ اس نے ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہوا کہ یہ آزمائش ہے، اس ایگزام کو تم نے پاس کرنا ہے تبھی تم آخرت میں کامیاب ہوگے. تو یہاں پر تو پھر ہمارے نمبر کبھی کم آئیں گے، کبھی زیادہ آئیں گے. ہم نے معافی مانگنی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پازیٹیو سوچنا ہے، اپنی پروردگار سے کبھی بھی آپ نے بدظن نہیں ہونا ہے. اور یہاں پر قرآن پاک کے بارے میں ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ قرآن پاک ہم کہتے ہیں نا شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کے لوگوں کی شفاعت نہیں کر پائیں گے، دو طرح کے لوگوں کو معافی نہیں دلوا پائیں گے. ایک وہ جو قرآن پاک کو چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے، ایک وہ شخص جو قرآن پاک کو چھوڑ دے گا، اور دوسرا شخص وہ جو شرک کرے گا. شرک بے شمار طرح کا ہمارے ہاں ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم شرک کر رہے ہیں، اور ہم اس کو بڑا معمولی سا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے معمولی نہیں سمجھنا، ہم نے اپنے ہر عمل کو یہ سمجھنا ہے، سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ یہ صحابہ سے اور نبی پاک کی زندگی سے، ان کی جو سنت ہے اس سے یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے. اور اگر ثابت نہیں ہے تو ہمیں اس کو چھوڑ دینا، چاہے وہ ہمارے گھر میں ہمارے بڑے پہلے کرتے ہی کیوں نہ رہے ہوں، ہمیں اس عمل کو چھوڑ دینا ہے. ہمیں اپنے بڑوں کی کہتے ہیں نا کہ اس پہ اندھوں کی طرح نہیں چلنا ہے. ہمیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھ کے چلنا ہے، اور ہمیں اس قرآن پاک کو بھی تھام کے رکھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک کو چھوڑنے والے کی تو بخشش نہیں ہونے والی ہے. کیونکہ قرآن پاک میں ہی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. اور اگر ہم نے اس قرآن پاک کو ہی چھوڑ دیا اور باقی سب کرتے رہے، چیریٹی کرتے رہے، لوگوں کی مدد کرتے رہے، لیکن جس رب نے پیدا کیا اس کے دین کو ہی نہیں پوچھا، تو پھر تو بڑی پرابلم میں آ جائیں گے. ہمیں اس دین کو لے کے چلنا ہے، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد بھی کرنی ہے، جو ہم چیریٹی جس طرح کی بھی چیزیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں پہلے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. تب ہمارے ایمان کے ساتھ ہمارے جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ انشاءاللہ قبول ہوں گے. یہاں پر ہمارے جو ہے وہ الحمدللہ تفسیر کمپلیٹ ہو گئی ہے، 74 آیت تک ہم نے پڑھ لی ہے. اب انشاءاللہ ہم آگے بھی کریں گے نیکسٹ، اور یہ ہم ٹاپک وائز چلیں گے. ہم کوشش کریں گے، پہلے میری کوشش تھی کہ ہم پیراگراف سے چلیں، لیکن وہ پھر ٹف ہو جائے گا، اور ہم اس طرح سے ٹاپک وائز چلیں گے. جہاں پہ ٹاپک ہمارا ختم ہو جائے گا، نیکسٹ ٹاپک شروع ہوگا، وہاں سے ہم نیکسٹ ویڈیو سٹارٹ کر لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کر کے ان میں نیک عمل کو توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جتنی بھی ہم یہ تفسیر پڑھ رہے ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہم سے کہیں غلطیاں ہو جائیں تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. یہ ہم نے اپنے مائنڈ کو سمجھا لینی ہے بات، اور ہم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی یہ بتا دینا ہے کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ سے یہ کوئی غلطی ہو گئی ہے کہیں پہ زندگی میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. آپ سچے دل سے معافی مانگ لیں، آپ کو معافی مل جائے گی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.